अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें पेश करूंगी हुब्बे इलाही पर। कुरान में आया है सूरह अल बकरा में आयत 165, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं वो सबसे ज़्यादा खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो ये खुदा से मोहब्बत क्या है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं स्ट्रांग अफेक्शन। अब बात यह है कि ये स्ट्रांग अफेक्शन या हुब्बे इलाही जो है पैदा कैसे होती है, क्योंकि अल्लाह ताला गैब में है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देते। तो ये बात लोगों के सामने आती है, तो उसके लिए ये है कि अल्लाह की जो क्रिएशन है अल्लाह की, वो तो हमें दिखाई देती है। अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा जो है ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर है और हम उसको सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमें दिखाई देता है। तो अल्लाह से मोहब्बत तो तभी हो सकती है जब हम इसकी मार्फत हासिल करें कि खुदा की नेमतें जो हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, उसकी हम मार्फत हासिल करें, उस पर गौर व फिक्र करें, उस पर ज़्यादा सोचें, क्योंकि वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। जब हमारी आँख खुलती है, बच्चा पैदा होता है, उसको सारी तमाम चीज़ें उसको मिल जाती हैं, माँ बाप उसको हर चीज़ फराहम कर देते हैं, तो उसको लगता है कि ये सब चीज़ें तो हमें हमेशा से मिली हुई हैं, अब इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो इसीलिए अल्लाह की नेमतों को हमें डिस्कवर करना है। जैसा कि एक हदीस में है, अल्लाह से मोहब्बत करो जैसा कि उसने तुमको अपनी नेमत दी है। दूसरी ये कि नेमत हमें हर वक्त हर आन मिल रही है, तो इसलिए भी हमें कुछ स्ट्राइक नहीं होता कि कोई नई चीज़ है ये, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो ये जो हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यही नहीं करना है। हर नेमत हमको ऐसा लगे कि हमको अभी अभी मिली है और अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे लिए ये नेमत भेजी है। तो अल्लाह ताला, देखिए, सबसे पहली बात तो कि अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया, हमें ज़िंदगी दी, हमें हमारे लिए पूरी एक कायनात बनाई जिसको साइंस में कस्टम मेड यूनिवर्स कहा गया है। फिर एक एक्सेप्शनल सेंस में प्लैनेट अर्थ बनाया, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया और सारी चीज़ें हमको फ्रीली अवेलेबल हैं। जिस मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, अगर हमको हर वक्त ऑक्सीजन एक टंकी में भर के अपने साथ लेके चलना पड़ता तो हम कैसे करते। हर जगह आप किसी भी हिस्से में जाएं दुनिया के, आपको ऑक्सीजन वहाँ फराहम होगी। तो आप ये सब बातें आप सोचें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने हमको हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल कर दी है। और हमको इस बात का एकदम शऊरी एहसास होना चाहिए। जब हमको शऊरी एहसास होगा तभी हम खुदा की रहमतों का पूरे तरीके से तजर्बा करेंगे और पूरे तरीके से खुदा से हम मोहब्बत करेंगे। और इसी वजह से हमको चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा खुदा की याद करें, और खुदा की याद जो है और इन्हीं नेमतों के रेफरेंस से हमको खुदा की याद करनी है। और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो जन्नत की शक्ल में है। जैसा कि आपको मालूम है, इस दुनिया में इंसान कुछ सालों के लिए आया है यहाँ पर अपना टेस्ट देने के लिए कि इस दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है, उस आज़ादी को हम यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं, और उसी के मुताबिक हमारा आखिरत में फ़ैसला होगा। तो आखिरत में जो लोग अच्छे अमल करेंगे उनके लिए जन्नत है। और जन्नत आप लोग जानते हैं कि जन्नत खुदा का पड़ोस है। अब देखिए कि कितनी कीमती चीज़ है जन्नत, खुदा का पड़ोस है। और अल्लाह ताला ने कि ये बेपाया रहमत है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें हमें दी और आखिरत में भी जन्नत दे दी। अब सिर्फ हमें इतना करना है कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के मुताबिक, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नेक अमल करें और खुदा की मार्फत हासिल करें। और खुदा की मार्फत हमें इसी तरह मिलेगी कि हम खुदा की नेमतों का हमको गहरा शऊरी एहसास हो
کہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں ملی ہوئی ہیں، یا ہمیں کوئی چیز آج ہے کل نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کمپیئر کریں کہ جب یہ چیز ہمارے پاس تھی تو ہم کتنا خوش قسمت تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کمپیئر کریں گے تو ہم کو اس کی ویلیو محسوس ہوگی۔ تو اس کا نعمتوں کا ادراک، نعمتوں کا احساس، شعوری احساس ہمارے اندر بے حساب حب الہی پیدا کرے گا، اللہ سے محبت پیدا کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہی اس کا واحد طریقہ ہے، کیونکہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ صوفیہ نے بھی حب الہی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں، خدا کو ڈسکور کریں، خدا کو پانے کی پوری زندگی اسی میں لگا دیں کہ ہم کو خدا ملے، اور خدا جب ہم کو ملے گا، ہم خدا سے تعلق قائم کر پائیں گے تو ہم کو خدا کا انسپریشن ملے گا۔ جب خدا کا انسپریشن ملے گا تو ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہماری ایکٹیویٹیز سب خدا رخی بن جائیں گے۔ تو ہم پوری طریقے سے ہم یہی چاہیں گے کہ آپ لوگ اس پر سوچیں، غور کریں، خدا کی نعمتوں کا ادراک کریں، احساس کریں۔ اور اس کے لیے ایک بہت مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، کتاب معرفت۔ اس کا آپ لوگ جو ہیں اگر مزید چاہتے ہیں تو اس موضوع پر آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کتاب معرفت کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور ڈسکوری آف گاڈ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ تو میں اب یہاں پر ختم کروں گی، اگر کچھ سوالات ہوں گے تو وہ میں اس کو کوشش کروں گی جواب دینے کی۔ فرحاد احمد صاحب پوچھتے ہیں، عام طور پر انسان ہر چیز یاد رکھتا ہے مگر خدا کی محبت اسے یاد نہیں رہتی، اس کا حل کیا ہے؟ تو خدا کی محبت، چونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو خدا سے محبت کرنے کے لیے ہمیں خدا کی نعمتوں کا بہت ہی گہرا احساس کرنا ہوگا، اور ہم جو ہیں ہم کو عادت ہو جاتی ہے ہر چیز ہمارے پاس۔ اب آپ لائٹ لے لیجئے، ایک سوئچ دبا دیا، لائٹ آ گئی، ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ انتظام کیا ہوا ہے اس کا، کیونکہ ہر چیز جو سائنٹسٹ انوینٹ کرتا ہے یا ڈسکور کرتا ہے تو وہ جو ہے سائنسداں صرف خدا کی دی ہوئی چیزیں جو نیچر میں ہیں اسی کو ڈسکور کرتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے وہ انوینٹر ہے، لیکن وہ انوینٹر نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈسکورر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے تم کو دیا، اور آخرت میں ہم کو خدا کی اتنا زیادہ نعمت ہم کو ملے گی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں ملے گی۔ تو یہی سب غور و فکر کرنا، چونکہ ہم لوگ اس قدر دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، خدا کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اسی لیے ہم خدا کی یاد بھی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ ہم خدا کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کریں گے، ہم خدا کی یاد کا حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا پوچھتے ہیں کہ if people are deprived of material things then it is because of God's pleasure، ایسا لوگ سوچتے ہیں، how to address such people؟ میرے خیال میں ایسا گاڈ انسان کو بہت زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ہم کو جان بوجھ کر مصیبت میں ڈال دے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو وہ ہم کو اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایگزام دیا اور ہم فیل ہو گئے، تو وہ ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اور زیادہ محنت کریں، اور زیادہ محنت کریں۔ تو میرے کو ایک یاد آتا ہے کہ ایک بچہ تھا جو 10ویں میں فیل ہو گیا، تو اس کو اتنا زیادہ اس نے اس کو چیلنج کے روپ میں دیکھا کہ اس نے بہت زیادہ محنت کر کے پورا بورڈ میں وہ ٹاپ کیا اس نے۔ تو
تو یہ چیلنج ہوتا ہے، اور اس چیلنج کو ہم کو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کی ڈسپلیجر ہے۔ اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو خدا ہم کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم خدا رخی زندگی نہیں اختیار کر رہے ہیں، تو ہم کو خدا کو یاد کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ آخرت میں اگر ہم خدا سے کنیکشن قائم نہیں کر پائے، خدا سے محبت کا تعلق قائم نہیں کر پائے، تو خدا ہم کو آخرت میں جنت میں جگہ نہیں دے گا۔ اور اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی محرومی ہوگی انسان کے لیے کہ جنت جو کہ خدا کا پڑوس ہے اس سے محروم رہ جائے۔ تو یہ سب خدا کی طریقے ہیں انسان کے لیے یہ سب شاک ٹریٹمنٹ ہیں، یہ خدا کا ڈسپلیجر نہیں ہے۔ اب اگر ڈسپلیجر ہوتا تو پیغمبروں کو کیوں اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنی زیادہ مصیبتیں اور اتنی زیادہ پریشانیاں پڑی ہوتی؟ یہ پریشانیاں انسان کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہیں کہ اور زیادہ محنت کرو، اور زیادہ خدا سے تعلق قائم کرو، اور زیادہ خدا سے رجوع کرو۔ استوتی ملہوترا پوچھتی ہیں، پلیز ایڈوائز ہاؤ کین وی بی ان کمیونین ود گاڈ آلویز؟ خدا سے کمیونین آلویز تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن زیادہ تر وقت ہم کو خدا سے کمیونین میں رہنا چاہیے۔ ہر بات، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہمیں مواقع ملے ہوئے ہیں، وہ اس سب میں ہم خدا کے ریفرنس سوچیں کہ خدا کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا ہے، خدا کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا ہے۔ خدا اگر ہماری خدا کی رحمتیں اگر ہمارے اوپر نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ میں ایک مثال، ایسی بہت ساری مثال میرے خیال میں سب کی زندگی میں ہوگی، وہ اس کو یاد رکھیں۔ ایک بار میں کہیں جا رہی تھی گاڑی میں، تو اتفاق سے دوسری طرف سے بہت تیز ٹیمپو آ رہا تھا، اور ٹیمپو اور ہماری گاڑی میں صرف 4 منٹ کا 4 انگل کا فاصلہ رہا ہوگا، نہیں تو بالکل ہی ذرا دیر اگر لگتی اس کو روکنے میں ٹیمپو والے کو، تو اب ہمارا ہڈی پسلی سب ٹوٹ گئی ہوتی۔ تو ایسے بہت بار ایسا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں جب انسان اللہ کا بندہ کوئی بڑی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ انٹروین کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اسباب کے تحت انٹروین کرتا ہے۔ تو ہم تو سمجھیں گے کہ بھئی اس نے بچا لیا، اس نے بریک لگا لیا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کام اسباب کے تحت ہو رہا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ دیکھیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہر آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ، تو ہم کو یہ بار بار اس کو یاد کرنا ہے۔ میں بار بار یاد کرتی رہتی ہوں کہ اللہ نے فلاں موقع پر ہماری خاص مدد کی ہے۔ ہر جنرل مدد تو ہر وقت ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی خاص مدد ہوتی ہے۔ جب ہم کو خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کو اس کو ریفریش کرنا ہے، ریفریش کرتے رہنا ہے، اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اس کو ڈسکس کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی باتیں کرتے رہنا ہے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ لوگ مل کر خدا کی باتیں کریں۔ تو جس کو حلقہ ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہو، یہاں تک۔ لیکن آج کل کیا ہے، لوگ جب بھی ملتے ہیں تو ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگ اللہ کی باتیں کریں، تو اس طریقے سے ہماری میموری میں اللہ کی رحمتیں ریفریش ہوتی چلی جائیں گی۔ نغمہ صدیقی پوچھتی ہیں، besides realizing the presence of blessings, can loss of blessings also be a source of معرفہ؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی لاس کو ہم لاس کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایکسپیرینس کے طور پر دیکھیں۔ کہ وہ لاس جو ہے وہ گریٹر ایکسپیرینس ہے، اس سے ہم کو جو معرفت خدا کی ملتی ہے وہ گین سے نہیں ملتی ہے۔ گین میں تو آدمی پھر اسی دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بار ایک نظم پڑھی تھی جان ڈن کی، تو وہ نظم کا نام تھا پلی۔ تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پلی کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ پلی جو ہیں یہ مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ تو ایسا جب ہوتا ہے تو انسان اور زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔
تو اللہ کو جتنا زیادہ آپ یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ رحمتیں آپ کو ملیں گی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تو لاس تو ہمارے لیے بہت بڑا گین ہوتا ہے۔ ماریہ خان کا سوال ہے، یو سیڈ معرفہ will help us gain paradise. Will we continue on the journey of Ma'arifa even in Jannat? How will this happen? میرا اپنا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ یہ معرفت کا سفر کنٹینیو رہے گا، کیونکہ وہاں جتنے مواقع ہمیں ملیں گے، یہاں دنیا میں تو ہم کو وہ مواقع ہیں ہی نہیں۔ مطلب اب مثال کے طور پر ہم ایک سائنسداں نہیں ہیں، تو ہم ساری چیزیں جو کائنات کے بارے میں سائنسداں کو معلومات ہوتی ہے اور اس سے جو اس کو تھرلنگ وہ ہوتی ہے ڈسکوری، وہ ہمیں نہیں ہوتی۔ وہاں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس تمام مواقع ہمیں دے دیں گے، اور وہاں فرشتوں کی صحبت ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ تم خدا کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معرفت بڑھاتی چلی جائیں گی، ہماری معرفت کا سفر ہمارا وہاں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں ہمیں اعلیٰ درجہ ملے، کیونکہ جو اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی، بار بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب وہ کس شکل میں ہوگا یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو وہ دیدار ہوگا تو وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، اتنا زیادہ انسپائرنگ ہوگا کہ اس سے ہماری اور معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ معرفت کا سفر جو ہے، دنیا میں تو ہم صرف یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم کو یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے خدا کی معرفت کا۔ دنیا میں تو ہم کتنے لوگ تو اتنی جلدی مر جاتے ہیں، وہ معرفت کہاں کر پائیں گے۔ تو معرفت کا اصل سفر جو ہے وہ تو آخرت میں ہی شروع ہوگا، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ثانیہ اسنان خان پوچھتے ہیں، How can we realize paradise while living in the world and develop love for it? یہ دنیا جو ہے یہ مثل پیراڈائز ہی ہے۔ تو اس دنیا کی ہر چیز اگر ہم کو آئیڈیل شکل میں مل جائے اور پرماننٹ شکل میں مل جائے، یہاں تو ہر چیز ٹیمپرری ہے۔ اب جیسے ہم کہیں بھی کوئی اچھی جگہ جاتے ہیں، فرض کریے ہم ہل اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو پرماننٹ ہے نہیں، ابھی ہم کو واپس جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں اس سے پرابلم ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت بارش ہلکی ہو رہی، بہت اچھا لگ رہا ہے، بارش کبھی بہت تیز ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ساری جو لیمیٹیشنز ہیں وہ وہاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم کو اپنی بصیرت کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ یہی چیزیں ہم کو بالکل فائنل شکل میں، آئیڈیل شکل میں مل جائیں تو یہی جنت ہے۔ تو جنت کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دکھا دی ہے۔ اب بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھتے ہیں، بہترین فلاور دیکھتے ہیں، بہترین برڈس دیکھتے ہیں، تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ تمام خوبصورت چیزیں جو اس دنیا میں ہیں وہ آپ کو مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اور وہاں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی سارو نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو بصیرت کی نگاہ سے، امیجنیشن کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، تبھی ہم جنت کا صحیح معرفت حاصل کر پائیں گے۔ عامر موری پوچھتے ہیں، ہاؤ کین وی ڈسکور لو آف گاڈ ان دا ٹائم آف کرائسس اور سفرنگ؟ کرائسس اور سفرنگ یہی تو زینہ ہے لو آف گاڈ کا، کیونکہ جب انسان بہت ہی آرام دہ زندگی، آرام طلب زندگی دنیا میں گزارتا ہے، آپ نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا سارے معاملات ان کے حل ہیں، تو وہ لوگ کہاں خدا کو یاد کرتے ہیں؟ خدا کو یاد تو وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو کوئی سفرنگ ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے وہ دنیا میں ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ یہی سفرنگ ہے جو انسان کو دنیا سے ڈیٹیچ کرتی ہے،
اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ کرائسس جو ہے یہ تو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کرائسس نہ ہو تو انسان اسی دنیا کا ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کو خدا کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو خدا اپنی طرف لیڈ کرتا ہے۔ انہیں جو ہمارے اندر مسائل ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ طرح طرح کی باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ آخرت میں یہ سب مسائل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، پھر ہم سوچتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو ہم کو بہت زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کی یاد سے ہمیں ایک انسپریشن ملتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بے شمار فرشتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں۔ تو یہ فرشتے اتنے زیادہ یہاں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ انسان کو انسپائر کریں۔ لیکن یہاں شیطان بھی ہے، تو شیطان اپنی طرف بہکاتا ہے۔ تو شیطان کی طرف ہم جب ہی بہکتے ہیں جب ہم بہت زیادہ آرام طلبی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں ہم کو کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی سفرنگ آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تب پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر میں تو بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہوں، اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور ایک قرآن میں بھی آیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہی چیز بائبل میں بھی آئی ہے کہ خدا کی یاد سے ہی انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مین ول ناٹ بائی بریڈ الون، مین ول ناٹ بائی بریڈ الون۔ تو یہ بائبل میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ انسان کو کہ دلوں کو سکون خدا کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ تو یہی تو مواقع ہیں جب ہم خدا کی طرف جھکتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ مصیبت ہمارے اوپر سے چلی جائے گی تو ہم سب کچھ بھول جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہماری پرسنالٹی میں وہ بات بیٹھتی ہے جو ہم نے خدا کو سمجھ لیجئے کہ ہم کو 1 ہفتے تک پرابلم رہی اور ہم نے بار بار خدا کو یاد کیا، تو وہ خدا کی یاد جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ مصیبت ختم ہو جائے گی تو پھر ہم خدا کو بھول جائیں گے۔ پھر جب ہم خدا کو بھولنے لگتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر ہم کو خدا کوئی چھوٹے بڑے مسئلے سے دوچار کرتا ہے۔ دیکھیے ہر آدمی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، اب بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، غریب ہو امیر ہو، ہر آدمی مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ اور یہ مسائل کو ہم کو اللہ کی رحمت ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شبینہ علی، ہاؤ ڈو آئی نو دیٹ آئی ایم لیڈنگ اے گاڈ اورینٹڈ لائف؟ اب گاڈ اورینٹڈ لائف تو ہم کو بتا دیا گیا ہے قرآن میں، پرافٹ کی سنہ میں، صحابہ کی زندگیوں میں، تو یہ سب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے اندر ایک داخلی احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم گاڈ اورینٹڈ لائف گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم بار بار ہم خدا کو یاد کرتے رہیں، یہ ایک شعوری طور پر ہم کو خدا کی یاد آتی رہے۔ اگر ہم بالکل خدا کی یاد سے غافل ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی نماز روزہ کر رہے ہیں وہ سب فارم ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فارم جب ہی معتبر ہے جب اس کے ساتھ اسپرٹ ہو۔ تو فارم کے ساتھ اسپرٹ ضروری ہے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ صحابہ لوگ جب نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو چپ چاپ خاموش بالکل اپنے گھر چلے جاتے تھے، غور و فکر کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک نشان ہوتا ہے کہ ہاں ہم کو نماز سے ہم کو خدا کی یاد ملی ہے، ہم کو خدا کی بلیسنگ ملی ہے نماز سے۔ اور آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ گاڈ اورینٹڈ لائف جب ہے جب ہم کو بار بار ہر موقع پر ہر آن ہم کو خدا کی یاد آتی رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ سعدیہ خان، پلیز گیو این ایگزامپل آف ہاؤ پرافٹ محمد and his companions together did ذکر of اللہ۔ پرافٹ کی تو پوری لائف ہی خدا کی یاد تھی، کیونکہ وہاں اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔
تو خدا کی یاد کا مطلب تسبیح میں کے دانے گننا نہیں ہے، خدا کی باتیں کرنا، خدا کے دین کے فروغ کے لیے، اس کے کاز کے لیے کام کرنا۔ وہاں تو مسجد نبوی میں لوگ بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے تھے، جو حدیث ہے وہی تو بتاتے تھے آپ اصحاب کو۔ تو وہ اصحاب جو اس وقت وہاں موجود رہتا تھا وہ اس کو سنتا تھا، وہ پھر جا کے دوسروں کو بتاتا تھا۔ تو عام طور پر قرآن کی آیتیں آپ ایکسپلین کرتے، جو نئی قرآن کی آیت اترتی آپ اس کو ایکسپلین کرتے، یا اسی کی روشنی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ اپنے دل کی بات نہیں کہتا ہوں بلکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جو بھی بات، وہ آپ کی تو پوری زندگی ہی خدا کی یاد میں گزرتی تھی۔ آپ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اکثر آپ رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا زیادہ اپنے کو ہلکان مت کرو، اور باقی تو یہی بات ہی ہوتی تھی۔ یہ تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک مولانا یوسف کی کتاب ہے حیات الصحابہ، تو اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کی زندگیاں کیا تھیں، اور ہم کو پرافٹ کی لائف اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ سان اسنان خان کا ایک کمنٹ ہے، اٹس امیزنگ دیٹ پیپل آف پیراڈائز will eternally continue their journey of معارفہ of Allah in paradise۔ فراز خان نے پوچھا ہے، why love of God is so rare, even religious people rarely talk about it۔ اصل میں کیا ہو گیا ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور تابعین کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ لوگ فارم کو اصل سمجھنے لگے ہیں۔ فارم، کئی بار ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا، کیونکہ جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم کو اس کی اسپرٹ ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ اسپرٹ آنا چاہیے، تبھی ہم اچھے طریقے سے اس کو لو آف گاڈ تبھی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں کرنا ہے وہ خدا کی نعمتوں کو اثر نو دریافت کرنا ہے، کہ خدا کی نعمتیں، یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے سوچ لیا، ایک بار خدا کو یاد کر لیا، بلکہ ہم کو بار بار ہم کو ان نعمتوں کو دریافت کرنا ہے۔ ایک بار ڈاکٹر رجت ملہوترا آئے تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کوئی نئی خبر بتائیے، وہ ان کی عادت ہے سب سے یہی پوچھتے ہیں۔ تو رجت ملہوترا نے کہا کہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے۔ وہ صبح کا وقت تھا، سورج نکل رہا تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، چڑیاں چہک رہی تھیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نئی خبر نہیں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، رات کو اندھیرا تھا، دوبارہ سورج نکلا ہے غروب ہونے کے بعد، چڑیاں چہک رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نئی خبر ہیں، مطلب ہم سوچتے بھی نہیں کہ ان کو ہم اثر نو دریافت کریں۔ تو ہوا چل رہی ہے، سب کو معلوم ہے، سورج نکل رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو یہی ساری نعمتیں جو ہیں ان کو ہم کو بار بار اس کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو دیکھیے ہمارے دماغ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار ریفریش نہیں کریں گے تو ہم اس کو وہ انکانشیس میموری میں وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم کو کانشیس میموری میں لانا ہے، تبھی ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم لوگ جمع ہوں تو کچھ نہ کچھ خدا کی بات کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پولیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، بزنس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہاں سے لو آف گاڈ ڈیولپ ہوگا؟ لو آف گاڈ ڈیولپ کرنے کے لیے خدا کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ پھر آئیں گے کچھ نیا ٹاپک لے کر کے۔ اب یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔